बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ मिसेस खान और आप देख रहे हैं इन्फो जस्ट इन्फो। मोअज़्ज़िज़ सामीन व क़ारीन, आज हम बात करेंगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में, जो कि अफ़ज़लुल बशर हैं, खलीफ़ा अव्वल हैं और सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये तो आप सब जानते हैं कि बनी नूह इंसान की तालीम व तरबियत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगम्बर भेजे, और उनके बाद जो सबसे बेहतरीन इंसान हैं वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ही हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बाद उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे बड़े कायद, सबसे बड़ी नेमत, इस्लामी मुआशरे के सबसे अजीम नमूना और नुमाइंदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही हैं। खिलाफत राशिदा की इब्तदाई फतूहात, कामयाबियाँ और ख़ूबियाँ अहद सिद्दीक़ी की ही मरहून मिन्नत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद दीन हनीफ के फैज़ान तरबियत से फ़ौरी तौर पर ऐसा निज़ाम खिलाफत वजूद में आ गया कि सदियों बाद भी जब तुर्की की खिलाफत उस्मानिया के उन्वान से इस निज़ाम हक़ का एक धुंधला सा नातमाम नक्श बाकी था, तो उसे लोहे आलम से मिटाने के लिए भी आलमी साम्राज्यी ताकतों को भी 32 बरस सर्फ करना पड़े। जलीलुल क़दर सहाबी खलीफ़ा अव्वल यार गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पूरा नाम अब्दुल्ला था, कुनियत अबू बकर और लक़ब सिद्दीक़ था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नाम उस्मान और कुनियत अबू कहाफ़ा थी। आपकी वालदा का नाम सलमा और कुनियत उम्मुल खैर थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुरैश कबीले की एक शाख तमीम से ताल्लुक़ रखते थे। ऐते जहालत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम अब्दुल काबा था, जिसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्दील करके अब्दुल्ला रख दिया था। आपका मर्तबा तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत बुलंद है, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हिजरत मदीना के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, इसलिए यारेगार भी कहलाते हैं। इसके अलावा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुसर भी थे, क्योंकि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप ही की साहबजादी थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो मर्दों में सबसे पहले आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही ईमान लाए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहले खलीफ़ा राशिद हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साबिकीन और अव्वलीन और अशरा मुबशरा में से हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस दीन इस्लाम के लिए अपना तन मन धन लगा दिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहादुरों की तरह दिफा किया, और अल्लाह ताला ने आपकी वजह से दीन और मिल्लत की हिफाजत फरमाई और आपको ईमान और यकीन की दौलत से माला माल फरमाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुखातिब किया, या खैरुन्नास बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम लोगों में बेहतरीन इंसान। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस अंदाज़ पर शर्म हया और आजिज़ी और इनकिसारी से सर झुका लिया और फिर फरमाया कि तुम मुझे ये क्या कह रहे हो, हालांकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते सुना है कि उमर से बेहतर आदमी पर सूरज तुलू नहीं हुआ। ऐसे ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब मक्का में थे तो कबूल इस्लाम की शर्त पर ग़ुलामों को आज़ाद कर दिया करते थे। आप कमज़ोर, आजिज़ और बूढ़ी औरतों को भी इस्लाम कबूल करने की शर्त पर आज़ादी दिलाते थे। एक दिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद अबू कहाफ़ा आए और कहने लगे कि बेटे, तुम कमज़ोर लोगों को आज़ादी दिलाते हो, अगर ताकतवर और जर्री लोगों को आज़ादी दिलाओ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, और वो तुम्हारे काम भी आएंगे और तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हारा दिफा भी करेंगे। इस पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि अब्बा जान, मैं तो अल्लाह ही से इसका सिला और इनाम लेना चाहता हूँ। एक मरतबा एक जमात की शक्ल में एक वफ़द अब्दुल क़ैस मदीना पहुँचा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द हल्का बनाकर बैठ गया। उनकी ज़ुबानों से हिकमत की बातें निकलने लगी। फिर उनमें से एक शख्स उठा और उसने लगू बात कही, यानी कि फ़जूल बात की। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ नज़र इल्तिफ़ात फरमाई और मुताजिबाना अंदाज़ में पूछा, अबू बकर, क्या तुमने वो बात सुनी और समझी जो इसने कही है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जी हाँ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको जवाब दो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने
ان کو جواب دیا کہ اس شخص نے جو بات کہی تھی اس کا رد کیا اور جواب بھی خوب دیا۔ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور انہوں نے دعا دی کہ ابو بکر، اللہ تجھے رضوان اکبر کی نعمت عطا فرمائے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رضوان اکبر سے کیا مراد ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے بندوں کے لیے عام تجلی فرمائیں گے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص تجلی فرمائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں مختلف احادیث بھی وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر ابو بکر کا احسان ہے، اور ان کے مال کا بھی اور ہم نشینی کا بھی۔ صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر واجب ہے کہ ابو بکر سے محبت و الفت کریں اور ان کا شکر ادا کرتی رہے۔ آپ کے کمال علم کا بھی اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں خون میں پیشاب کر رہا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گیس و غضب اور جلال میں تڑپ کر فرمایا، کیا تو اپنی بیوی سے حالت حیض میں جمع کرتا ہے؟ لہٰذا اس گناہ سے توبہ کر اور خبردار، آئندہ ایسا ہرگز مت کرنا۔ وہ شخص اپنے اس پوشیدہ گناہ پر نادم ہوا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تائب ہو گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے 2 وزیر آسمان میں اور 2 وزیر زمین والوں میں سے ہوتے ہیں۔ میرے آسمانی وزیر حضرت جبرائیل و میکائیل ہیں، اور زمین والے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں صرف 2 سال ہی چھوٹے تھے۔ آپ کی عمر 18 برس تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر 20 سال تھی۔ اس وقت کے عرصے میں آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہوئی۔ اس وقت آپ کا شمار عرب کے رؤسا میں ہوتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق اور قرب اس قدر بڑھا کہ تدم آخر تک آپ کی یہ قرابت داری قائم رہی، اور اس طرح کی قرابت داری کی مثال دنیا بھر میں کہیں نہیں ملتی۔ اسی طرح آپ نے 61 سال کی عمر تک 43 سال کے طویل عرصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال نبوت کا مشاہدہ کیا تھا۔ آپ کمال تقوی رکھتے تھے۔ تقوی اور پرہیزگاری میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ کا ایک غلام اپنی آمدن میں سے آپ کے لیے کچھ کھانے کو لایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے ایک نوالا نوش فرمایا۔ غلام نے دریافت کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ دریافت فرماتے ہیں کہ کس ذریعے سے کمایا ہے، آج آپ نے دریافت نہیں فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھوک کی شدت اتنی تھی کہ پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئی، اب بتاؤ۔ غلام نے عرض کیا کہ زمانہ جاہلیت میں میرا ایک قوم پر سے گزر ہوا تھا اور میں نے ان سے کوئی بات کہی تھی، آج وہ بات پوری ہو گئی تو انہوں نے مجھے تحفے میں یہ کھانا دے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سے بہتر تھا کہ تو مجھے ہلاک ہی کر دیتا۔ اس کے بعد حلق میں ہاتھ ڈال کر کرنے کی کوشش کی، مگر شدید بھوک میں ایک نوالا کھایا تھا جو کہ نہیں نکلا۔ کسی نے کہا پانی سے نکلے گا، تو اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا سا پیالہ پانی کا منگوایا اور پی کر فرمائی، یہاں تک کہ وہ نوالا نکلا، اور کسی نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، ایک لقمے کے لیے اتنی مشقت اٹھائی۔ آپ نے فرمایا، اگر میری جان کے ساتھ بھی یہ نوالا نکلتا تو میں اس کو نکال لیتا۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بدن مال حرام سے پرورش پائے، آگ اس کے لیے بہتر ہے۔ مجھے یہ ڈر ہوا کہ میرے بدن کا کوئی حصہ اس لقمے سے پرورش نہ پائے۔ اس قسم کے متعدد واقعات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کئی مرتبہ رونما ہوئے۔ آپ کی فضیلت اس بات سے بھی ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کروا دیے تھے، سوائے حضرت ابو بکر صدیق کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ آخری وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہو گئے اور امامت نہ کر سکے تو فرمایا
کہ ان کی جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب دین اسلام قبول کیا تو قریش کے چند سرداروں نے دارالندوہ میں جمع ہو کر آستینیں چڑھا لی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باہم مشورہ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی مقرر کیا جائے جو ان کو پکڑ کر لائے اور ان کو اپنے معبودوں کی دعوت دے۔ چنانچہ ان کے پاس طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں بیٹھے تھے۔ حضرت طلحہ نے بلند آواز میں کہا کہ ابو بکر ادھر آؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم مجھے کس کی طرف دعوت دیتے ہو؟ اس نے کہا میں تمہیں لات و عزیٰ کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کون لات و عزیٰ؟ طلحہ نے کہا کہ اللہ کی بیٹیاں۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ پھر ان کی ماں کون ہے؟ یہ سن کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور ان کی زبان سے کوئی بات نہ نکل سکی۔ کافی دیر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے رہے اور ان کے پاس بھی اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر حضرت طلحہ نے کلمہ پڑھا اور اسلام کو اختیار کر لیا اور حضرت ابو بکر صدیق نے ان کا ہاتھ پکڑا اور رسول اللہ کے پاس لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و برتری اس حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ابو بکر کے علاوہ تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے۔ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ تو قیامت کے دن اللہ ہی چکائیں گے۔ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا۔ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، مگر تمہارے صاحب رسول ہی تو اللہ کے خلیل ہیں۔ خلافت کا منصب سنبھالتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا اے لوگو، میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں نیک کام کروں تو میری اطاعت کرنا اور اگر میں برا کام کروں تو مجھے اس سے روک دینا۔ صدق امانت ہے اور کذب خیانت۔ تمہارا کمزور شخص میرے نزدیک قوی ہے جب تک کہ میں اسے اس کا حق نہ دلوا دوں، اور تمہارا قوی شخص میرے نزدیک کمزور ہے جب تک اس کے ذمہ جو حق ہے وہ اس سے نہ لے لوں۔ جو قوم اللہ کے راستے میں جہاد ترک کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر ذلت اور خواری مسلط کر دیتا ہے، اور اگر کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بلائیں اور عذاب عام کر دیتا ہے۔ تم میری اطاعت کرو جب تک کہ میں اللہ اور اس کے رسول اللہ کی اطاعت کروں، لیکن اگر مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول اللہ کی نافرمانی کا پہلو نکلتا ہو تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں۔ اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ سیف اور حاکم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کا سبب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو جانے کا غم تھا۔ اس صدمے سے آپ کا جسم نحیف و کمزور ہوتا گیا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ واقدی اور حاکم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری اس طرح شروع ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بروز پیر غسل کیا، جو جمادی الاخری کی 7 تاریخ تھی۔ اس دن سخت سردی تھی، اس سے آپ کو بخار چڑھا اور 15 دن تک رہا۔ ان دنوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز نہ پڑھا سکے اور 22 جمادی الاخر کو 13 ہجری میں 63 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ ابن سعد اور ابن ابی الدنیا ابو النصر سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے لیے کوئی طبیب بلائیں جو آپ کی نبض دیکھے۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ طبیب نے میری نبض دیکھ لی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا پھر اس نے کیا کہا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس نے کہا میں جو کچھ چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عتیق فرمایا، یعنی جہنم کی آگ سے آپ آزاد ہیں۔ آپ کے دور خلافت میں مرتدین کے خلاف لشکر کشی کر کے فتنے کا خاتمہ کر دیا گیا۔ آپ نے منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی کی۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کشی کر کے نبوت کے دعوے داروں کا خاتمہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے عراق پر حملہ کر کے کئی علاقوں میں فتوحات حاصل کی۔ اسلامی لشکر نے شام پر حملہ کر کے اجنادین کی جنگ میں فتح حاصل کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 4 نکاح کیے، جن سے آپ کی 6 اولادیں تھیں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ آپ کی بیٹیوں میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور بیٹوں میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان و یقین، اطاعت و غلامی، محبت و وارفتگی اور ہمت و حوصلہ جیسے بے مثل خوبیوں سے مالا مال تھے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال کے قلیل عرصے میں اسلامی معاشرے میں موجود تمام فتنوں اور خلفشار کا ایسا پامردی سے مقابلہ کیا کہ باطل قوتوں کے سارے سفینے ڈوب گئے اور اسلام کا پرچم پورے شان و شکوے سے لہرانے لگا۔ آپ کی شان میں ہم تو کچھ کہہ بھی دیں تو آپ کی شان کا حق ادا نہیں کر سکتے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی عظمت کچھ یوں احادیث میں بیان کی ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے صدیق اکبر کو پکارا جائے گا۔ انبیاء اور رسول کے بعد آپ کی امت میں آج تک سورج نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل آدمی نہیں دیکھا۔ حدیث شریف ہے، جبرائیل نے مجھے بتایا کہ میرے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ ابو بکر اور عمر جنت میں تمام اولین و آخرین کے سردار ہوں گے۔ مزید کچھ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت یوں بیان کی ہے کہ میری امت پر سب سے زیادہ مہربان حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میرے اوپر سے زمین کشادہ ہوگی، پھر ابو بکر کے اور پھر عمر کے اوپر سے۔ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم حوض کوثر پر میرے رفیق ہو اور تم غار میں بھی میرے رفیق تھے۔ سچ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر ہیں۔ آپ کی شان و فضیلت بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو سابقین و اولین میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یار غار ہیں، ایسے یار جو غار ثور کے آخری سوراخ پر اپنا پاؤں رکھ دیتا ہے اور ساری رات سانپ کے ڈسے جانے کے باوجود اف تک نہیں کرتا۔ اس کی ایک رات کی نیکیاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھر کی نیکیوں کے برابر ہوتی ہیں، مگر کوئی شخص حضرت ابو بکر جیسا نہیں بن سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک ہی ہیں جو پہلوں میں پہل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی ان جیسا کامل ایمان عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ ہماری رہنمائی کے لیے یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہمیں فالو کرنا چاہیے، جن کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنے کے لیے ان لوگوں کی سوچ سے چلنا چاہیے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، اپنی نسلوں کو ان کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔ دنیاوی معلومات فراہم کرنا کوئی کمال کی بات نہیں، اگر آپ اپنی اور اپنے بچوں کی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات اور صحابہ کرام کے واقعات اپنی اولادوں تک پہنچائیں۔ یہی میرا پیغام ہے اور یہی ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ ہم ان کی طرح سے اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکیں۔ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں، اپنی اولاد کی تربیت میں بھرپور کردار ادا کریں سیرت صحابہ کے ساتھ۔ مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجیے انفو جسٹ انفو۔ یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔